अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, कि ज़िना करने वाला निकाह करता है तो उससे करता है जो ज़ानिया औरत होती है। गौर करें कि जिसके साथ कोई ज़िना करता है तो लोग उसी के साथ उसका निकाह कर देते हैं। तो गोया वो ज़िना करने से वो ज़ानी तो हो गया, और औरत जो है जिसके साथ ज़िना किया उसने, वो भी ज़ानिया हो गई। तो फिर ज़ानी का निकाह ज़ानिया से हो गया। यही तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन। तो ज़ानी जो है ज़िना करने वाला, वो निकाह करता है तो ज़ानिया के साथ ही करता है। तो गोया अल्लाह ताला ने ये सारा पहले बता दिया कि ज़ानी जो ज़ानिया से निकाह करता है, क्योंकि ज़िना करके वो लड़का या मर्द वो ज़ानी हो चुका होता है, और औरत लड़की वो ज़िना करा के वो भी ज़ानिया हो चुकी होती है। इसलिए दोनों ज़ानी और ज़ानिया होते हैं, और ये फिर निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो गोया अल्लाह ताला ने यही बताया है कि ज़ानी का निकाह फिर ज़ानिया से होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर ये चीज़ जो होती है, अगर वो दोनों तौबा कर लें तो बेहतर है। अगर तौबा ना करें तो उनसे फिर औलाद कैसे नेक पैदा होगी, खुद सोचें। इसी तरह से आप देखें कि ज़िना जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इसी आयत में वह हुर्रिमा अज़ालिका अलल मोमिनीन, कि इसको हुर्रिमा का मतलब हराम कर दिया गया है। ये ज़िना जो है मोमिनीन पर, ईमान वालों पर हराम है। तो ईमान वाले ये नहीं करते, तो ईमान वालों को ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में पहले ही फरमा दिया था कि वला तक़रिबु ज़िना, कि ज़िना के करीब ही ना जाओ। तो इसलिए वो ज़िना नेक लोग, ईमान वाले करते ही नहीं हैं। तो साथ ही इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि जो ज़ानी होता है वो ज़ानिया के साथ ही निकाह करता है, और जो ज़ानिया औरत होती है वो भी ज़ानी मर्द के साथ निकाह करती है। गोया ऐसा शख्स जो ज़ानी होता है, ज़िना करने वाला या ज़ानी औरत होती है, उनको अपने ख़ानदान में ना लाओ, ना किसी ज़ानी को अपनी लड़की निकाह में दो, और ना किसी ज़ानिया को अपने किसी मर्द के लिए निकाह में लाओ। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और आप गौर करें कि ये जो है, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस वक्त सूरत हाल दुनिया की है, तो उसके अंदर आप देखें कि अजीब सूरत हाल ये है कि मुसलमान अंग्रेज़ी लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं, शादी करते नहीं हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो फिर एक के साथ ताल्लुक़ रखा, उसके साथ ख़त्म हो गया, दूसरी किसी के साथ बना लिया, फिर किसी और के साथ। तो इस तरह से ये फहाशी और बेहयाई में मुलव्वस होते हैं। तो ज़ानी जो शख्स होता है ना, फिर ये ज़िना करने वाले ज़ानी बन जाते हैं। ज़ानी की जिनसी ख्वाहिश वो जब निकाह के बग़ैर पूरी हो रही है तो उसे निकाह करने का ख़्याल तक नहीं आता। वो कहता है निकाह करेंगे तो बच्चे होंगे, फिर बच्चों का खराजात होंगे, फिर मामलात होंगे, फिर बीवी बच्चों को पालना, उनका हिसाब किताब, बस इस तरह ज़िंदगी चल रही है, चलने दो। लेकिन याद रखें कि ये जो ज़िंदगी चल रही है ना, तो ये गलत चल रही है, हराम हो रहा है काम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। तो इस तरह से आप वैसे ज़रा गौर करें ना, निकाह जो होता है एक और आस्पेक्ट से देखते हैं।
آپ دیکھیں جب بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے دو آسپیکٹ ہیں، دو پہلو ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے نکاح کرنے کا مقصد کہ بھئی اولاد کا حصول ہو، اور دوسرا یعنی جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ عورت کا، اور وہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں ایسا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں اکثر جگہوں پر یہ دیکھا ہے، اور مغربی ملکوں میں تو مکمل طور پر ایسے ہے کہ مرد بھی کام کرنے جاتا ہے، عورت بھی کام کرنے جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے عورت جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہاں سے تنخواہ لیتی ہے، پیسے لیتی ہے، وہ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، اور پھر مرد سے وہ نان نفقہ بھی لیتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے دو، تو وہ جو ہے نان نفقہ کا بھی سوال اس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر مرد نہیں دیتا تو پھر مرد کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کرتی، اور مرد جو ہے وہ پھر پریشانی اور تکلیف میں رہتا ہے۔ پھر کبھی مرد ایسے ہوتے ہیں پھر وہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ایک اور بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض مرد اور بعض عورتیں وہ اپنا اپنا کماتے ہیں، اپنا اپنا خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جگہ جائیں گے کھانا کھانے تو وہ اپنا مرد جو ہے اپنا بل دے گا اور عورت اپنا دے گی۔ نان نفقہ کا نظریہ جو ہے وہ پھر ہوا میں رہتا ہے۔ پھر عورت جو ہے وہ اولاد جو ہے جس کے لیے وہ نکاح کیا تھا، اب وہ عورت کی مرضی پہ ہوتا ہے، عورت چاہے گی تو قریب آنے دے گی تو پھر، ورنہ وہ جو ہے مرد بیچارہ وہ ایک قسم کا بے بس رہتا ہے۔ اسی طرح اکثر جگہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں، عورتیں جو ہیں مردوں کو نیچے لگا کے رکھتی ہیں، بچے بھی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مرد بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو کر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ صبر و تحمل کر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ وہ جو ہمارے اصل بات جو ہے وہ ہے اسلام ایک اجتماعی ماحول چاہتا ہے جو ایک اسلامی حکومت ہی دے سکتی ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اب ہر فرد انفرادی طور پر جو چاہتا ہے کر رہا ہے، تو نہ حدود و تعزیرات کا خوف ہے اور نہ ہی اللہ کا خوف ہے۔ اسلامی حکومت جو ہے وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے انفرادی لذتوں، شہوتوں اور خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں۔ ہر شخص اس کا یعنی کہ شہوتوں کا، لذتوں کا، خواہشوں کا پجاری بن چکا ہے۔ آج کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسلامی حکومت کو چاہتی ہی نہیں ہے۔ انگریزوں کی چال پر سب چل پڑے ہیں۔ انجوائے یور لائف ان کا سلوگن ہے، جس پر یہ سب عمل پیرا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکار رہے ہیں۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ صورتحال کوئی اچھی تو نہیں ہے، یہ تو نقصان میں ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنا جو کہ چند دنوں کی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو داؤ پر لگا لیتا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ نقصان ہے جو بہت بڑا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس آیت میں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی زانی جو زنا کرنے والا ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت سے کرتا ہے یا پھر مشرک سے کرتا ہے۔ اب مشرک اور زانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کریں تو دونوں جو ہیں وہ دونوں ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ مشرک میں ایمان نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جو زنا کرتا ہے اس میں بھی ایمان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ توبہ کرے گا تو پھر اس کا ایمان واپس آتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان سے وہ خالی رہتا ہے۔
تو اس لیے مشرک اور زانی جو ہوتا ہے، پہلی بات جو ان کی آپس میں ہے وہ ایمان سے دونوں خالی ہوتے ہیں، اور دوسرا نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، دیکھیں نا، اگر ایک مسلمان اللہ سے ڈرتا تو زنا نہ کرتا نا، لیکن وہ اللہ کا ڈر نہیں تھا تو زنا اس نے کیا۔ اور اسی طرح مشرک جو ہے اس میں تو پہلے ہی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، یہ دونوں میں اللہ کا ڈر ہوتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان میں جو کامن ہے، مشترک ہے، وہ دونوں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ مشرک جو ہوتا ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور یہ جو زنا کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اس کو آخرت کا خیال ہوتا کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا وہاں، تو یہ نہ کرتا۔ تو یہ اس طرح اللہ نے پھر ان کا آپس میں اس لیے فرمایا ہے کہ زانی جو ہوتا ہے پھر وہ مشرک کی طرح ہو جاتا ہے، تو اس میں حالت یہ بن جاتی ہے۔ اور بہت سارے گھروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، عورتیں اگر بے حیائی اور فحاشی کی طرف جاتی ہیں یا گھر سے باہر جاتی ہیں، آتی ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، جس کے ساتھ تعلق چاہا بنا لیا، اور مرد دیکھتا رہتا ہے اور کچھ کہتا نہیں ہے، تو ایسا بے غیرت جو ہوتا ہے اس کو دیوس کہا گیا ہے، اور دیوس جو ہے اس پر جنت بھی حرام ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا عورت کو فتنے میں مبتلا دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اور اس کی طرف سے اگر جو دنیاوی مفاد ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بے غیرت اور دیوس ہوتا ہے اور جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر جنت حرام ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور آج کل جو ہمیں جو کیا کرنا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، اصل بات یہی ہے کہ جو بے دین ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، وہ پھر بدکاروں سے ہی وہ نکاح کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو اس آیت سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے، یعنی کہ جو زنا کرنے والا جو پتہ ہے بندے کو کہ یہ اس کی عادت ہے، یہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ اس لڑکی نہ دیں۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو جس کا پتہ ہے کہ یہ زانی ہے تو اس کو رشتہ نہ دیں لڑکی کا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کسی عورت کا کہ وہ زانیہ ہے، وہ اسی پیسے کماتی ہے بے حیائی فحاشی کر کے، تو آپ اس کو اپنے خاندان میں نہ لائیں، یعنی اس کا نکاح کر کے اپنے خاندان میں نہ لائیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ فحاشی میں مشہور لوگوں سے رشتہ داری نہ کی جائے، اور نہ ان سے رشتہ لیا جائے، اور نہ انہیں رشتہ دیا جائے۔ اس لیے جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زانی مرد یا زانیہ عورت توبہ کر لے تو پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ ایک شرط ہے۔ تو آپ کو اب کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنی نسل، جو بچے ہیں نا، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بچوں کو آپ نے دیکھنا ہے، جب جوان ہونا شروع ہوتے ہیں نا، تو آپ کی نظر ان پر ہونی چاہیے، کون کون سے دوست وہ رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں میں جو بے حیائی اور فحاشی کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے وہ دوستوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بچوں کی دوستوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، روزانہ ان کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس کا پتہ کرتے رہیں، اور اس طرح سے ماحول جو ہے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میرے بچے کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان کو تھوڑی تھوڑی تربیت بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں، تاکہ وہ بے حیائی اور فحاشی کے دلدل میں نہ جائیں، کیونکہ آج کل تمام کالج، یونیورسٹیاں اور جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ تعلیمی ادارے، یہ سارے اکثر جو ہیں اسی بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب نسل جو ہے ہماری وہ انہی میں جاتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس دلدل میں وہ بھی گر نہ جائیں۔ تو اس لیے ان کو آپ نے روزانہ تھوڑا بہت جو ہے تربیت دیتے رہنا ہے، اور ان پہ نظر بھی رکھنی ہے، اور ان کو اس دلدل جو بے حیائی اور فحاشی سے ہے، جس میں پھسلن ہے اور بندہ جلدی پھسل کر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ حد اسلام سے بھی پھر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ذرا غور کرنا ہے، اور اولاد کو آپ نے
تربیت دینی ہے تعلیم و تربیت کے ساتھ، اور خاص طور پر جو ہے ماں کا بڑا کردار ہے کہ وہ لڑکیوں کی طرف خاص توجہ کرے، اور باپ جو ہے لڑکوں کی طرف توجہ کریں، اور اس طرح سے ماحول جو بنا ہوا ہے بے حیائی اور فحاشی کا، اس سے وہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں اور دین حق کی طرف لائیں، اللہ کا خوف ان میں پیدا کریں، آخرت کے بارے میں بتائیں کہ وہاں حساب کتاب ہونا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بہت بڑی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی بس چند دن کی ہے، اور اس زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے جنت اور جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا یہ بچے آپ کے پھر نیک بن کر آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے، اور اللہ کے ہاں آپ کو جنت میں لے جانے والے بھی بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے، اور آخرت میں اللہ کو راضی کر کے جنت میں مقام بنائے۔ آمین۔